नाजरीन आदाब, मैं इरफान आरिफ तहरीक बकाए उर्दू फेसबुक पेज से हर रोज़ शाम 5 बजे की तरह आज फिर हस्बे वादा 5 बजे ही हम अपने मेहमान के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क की कमी और कुछ तकनीकी मुश्किलात की बिना पर थोड़ी देरी हो जाती है। बहरहाल आपसे हमारी माज़रत है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस बरकी दुनिया में हवा के दोष पे ये आप तक जो हम पैगाम पहुंचाते रहते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उर्दू के मशहूर मारूफ शायर हैं, अदीब हैं, मकाला निगार हैं। जी हाँ, मेरी मुराद मोहतरम आरिफ अनवारुल हक साहब से है। यूँ तो इस वक्त ये ओमान मस्कत में मुकीम हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के मशहूर मारूफ शहर गोरखपुर से है। जी हाँ, वही गोरखपुर जहाँ से हमारे फिराक गोरखपुरी का ताल्लुक रहा है। तो सबसे पहले मैं नाजरीन आपको अपने मेहमान के रूबरू कराता हूँ। जी मोहतरम आरिफ अनवारुल हक साहब, मैं तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने अपने कीमती औकात से कुछ लम्हात हमें देने के लिए ज़हमत की है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया और ताख़ीर के लिए माज़रत चाहूँगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ताख़ीर हो गई, तो मैं उसकी बड़ी माज़रत चाहता हूँ। जी 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 तो जैसा कि आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ जो नाजरीन जुड़ चुके हैं, उनमें से तरियाक के मुदीर जनाब मीर साहिब हसन साहब हैं, डॉक्टर फ़याज़ रोनियाल साहब हैं, मोहम्मद इकबाल साहब हैं, आलम बनारसी साहब हैं, आयमन अमरीन साहिबा हैं, फ़रहत परवीन साहिबा हैं। तो ये हमारे नाजरीन का सिलसिला चलता रहेगा। आपने देखा है कि अगर आयमन जो हैं अमरीन इस वक्त ओमान से हैं, तो फ़रहत परवीन अमेरिका से हैं, और इसी तरह शमसुद्दीन शाद हमारे जम्मू कश्मीर से हैं, असलम जमशेदपुरी साहब इस वक्त मेरठ से हैं, और इसी तरह आलम बनारसी साहब बनारस से हैं, तो मीर साहब जो हैं बम्बई से हैं। तो ये नाजरीन का एक सिलसिला है जो हमारे मेहमान के इंतज़ार में रहते हैं, उससे उनकी आप बीती के साथ साथ जो भी इल्मी अदबी गुफ्तगू होती है उसके इंतज़ार में रहते हैं। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने इब्तदाई तालीमी और तरबियती मराहिल जो हैं वो किस शहर से कब जो हैं तय किए हैं, तो फिर ये हमारी गुफ्तगू आगे जारी रहेगी। जी जी बिल्कुल इरफान साहब, मैं उसको शार्ट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वक्त बहुत सारा निकल गया है। तो मैं आपको जी जी बहुत मुख्तसर में उसको बयान करता हूँ कि मेरी तालीमी सिलसिला कैसे रहा, क्या रहा। जी जी पेश करता हूँ मैं आपके लिए। मेरा तालीमी सफ़र मेरे आबाई वतन के एक मकतब से शुरू होता है। जी उसके बाद जाज इस्लामिया कॉलेज गोरखपुर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट करने के बाद गोरखपुर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने अलीगढ़ से इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग के बाद काफ़ी अरसे के बाद मैंने यूएसए से एमबीए किया और इस तरह से मेरी था ये अख्ताम को पहुंचा। इसके अलावा आपको थोड़ा सा अपने बारे में अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा उसको बयान कर दूं कि मैं अपना हल्का सा तारुफ करा दूं। जी बहरहाल सबसे पहले तो इरफान साहब, मैं तहरीक बकाए उर्दू और उसके तमाम अरकान का दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे आने की, मेरी इज्जत अफजाई की
اور میرے لیے ایک خوشگوار شام مرتب کی، اور ہمارے تمام ساتھی جو سے انہیں بھی یہ شام پسند آئے گی۔ آج کے پرآشوب دور میں جہاں اردو گھٹن محسوس کر رہی ہے، اپنے ہی وطن میں ایک دور سے گزر رہی ہے، وہاں اردو کے لیے فضا کو ہموار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ آپ لوگ واقعی قابل ستائش ہیں کہ پیش نظر اردو کی خدمت میں سرگرداں ہیں اور اس کو بنانے، سنوانے اور سجانے میں انتھک کوشش کر رہے ہیں۔ میں عارف انوار الحق تحریک بقائے اردو کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ایک شعر سے اس پلیٹ فارم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم اردو کی بقا میں چل دیے، ہم اردو کی بقا میں چل دیے، سر پر کفن باندھے، دعا کرنا کہ اپنا ہر قدم تحریک بن جائے، دعا کرنا کہ اپنا ہر قدم تحریک بن جائے۔ 27 مئی 1950، بہت شکریہ بہت شکریہ جی۔ 27 مئی 1950 میں اتر پردیش کے شہر گورکھپور میں ایک معزز زمیندار گھرانے میں پیدا ہوا۔ ہمارے آباء و اجداد کئی پشتوں سے شہر قاضی کے عہدے پر فائز رہے، اور گھر کا ماحول بھی ادبی تھا، دینی بھی تھا، علمی بھی تھا۔ میرے والد محترم جناب قاضی ضمیر الحق صاحب، جب میں بہت چھوٹا تھا تو ان کا انتقال ہو گیا، اور بچپن میں ہی ان کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 6 سال کی تھی۔ ان کے گزر جانے کے بعد تو سچ ہے کہ ایسا لگا کہ جیسے کہ میرا بچپن ہی گزر گیا۔ درگزوں حالات کے تحت بہت کم عمری میں نے بھی اپنے گھر کا ایک ذمہ دار فرد بن گیا۔ ہم 8 بھائی تھے، ماں کی زیر نگرانی ہم نے تربیت پائی۔ زندگی کے نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا رہا، ماں کی خودداری اور عزم و ہمت ہمارے رگوں میں زندگی بن کر دوڑنے لگی، اور ہمارے قدم وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ واہ، بہت خوب۔ اب میرے نانا ان کا تعلق جو تھا ایک بزرگ خاندان سے تھا۔ جونپور ظفر آباد میں یہ چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ان کی مزار ہے، اور بہت بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صدر الدین صاحب نام تھا ان کا، صدر الدین صاحب، اور وہ اس وقت ان کی اس میں جونپور میں ان کی مزار ہے۔ بہرحال اس خاندان سے ہمارے نانا کا تعلق تھا۔ یہ بس بنارس میں ایک جگہ ہے چندولی کے پاس ایک گاؤں ہے، اس میں قیام تھا۔ بڑے معروف و مشہور آدمی تھے، اور ان کے کافی دور دور تک ان کا نام تھا۔ اس کے بعد سب یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں اور بتاتا چلوں کہ معاشی اور تعلیم کے غرض سے گورکھپور سے نکلنا ہوا، اور میں علی گڑھ کی زمین پہ میں نے اپنا قدم رکھا۔ وہاں جانے کے بعد اتفاق سے مجھے ایک نوکری کا آفر بھی تھا۔ میں نے 4 سال وہاں ملازمت بھی کی، اور اسی دوران میں نے انجینئرنگ کا کورس کمپلیٹ کیا۔ اسی جانے کے بعد تو مجھے عمان سے یہ جو آپ نے انجینئرنگ کا کورس کیا، تو یہ انجینئرنگ کی کون سی فیلڈ آپ نے لی؟ مطلب کمپیوٹر انجینئر، ہارڈ ویئر؟ اچھا، الیکٹریکل، ٹھیک ہے۔ الیکٹریکل انجینئرنگ سے کی۔ جی ہاں۔ اصل میں وہاں پہ علی گڑھ میں ایک کورس کہلاتا ہے انجینئرنگ کا، شام کو بھی ہوتا ہے، ایوننگ کلاسز میں، اور اس کو ہم بی کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو وہ کورس ہوتا ہے 3 سال کا ہوتا ہے۔ ڈپلوما کرنے کے بعد اگر اس میں ایڈمیشن مل جائے تو وہ 3 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، گریجویشن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے وہاں سے اپنی انجینئرنگ کی کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد یہ
میں اسی کے دوران میں عمان سے ایک آفر آ گئی اور وہاں پہ میں پورٹ قابوس میں مجھے نوکری مل گئی اور میں وہاں پہ 1975 میں وہاں چلا گیا، مسقط چلا گیا۔ وہاں کے مسقط میں جانے کے بعد مجھے بہت جلدی کئی پروموشن ملے، تقریباً یوں سمجھیے کہ 2.5 سال کا عرصہ لگا ہوگا تقریباً، اور اس 2.5 سال کے عرصے میں مجھے 5 پروموشن ملے، اور اس 5 پروموشن کے بعد میں اور 78 میں 78 میں میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بن گیا۔ اور اس وقت کے حالات صاحب کچھ ایسے تھے وہاں پہ کہ ایک عمان جو تھا ابھی ترقی کی راہوں پہ تھا، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جہاں پہ کہ اگر سچ پوچھے تو کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک سڑک تھی جو ایئرپورٹ سے مسقط تک جاتی تھی، اور ایک ایئرپورٹ بنا تھا، چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا، وہ اپنے بس ایسے سمجھیے کہ وہ اسٹارٹ ہوا تھا، وہاں پہ شروع ہوا تھا، لیکن وہاں کے جو گویا کہ بادشاہ آپ تھے نے سلطان قابوس صاحب، علی گڑھ سے علی گڑھ سے جو انجینئرنگ کی، اور یہ سفر جو ہے تلاش معاش کی ہی ایک صورت اختیار کیا کہ آپ عمان اور مسقط تک پہنچے۔ تو اس بیچ میں یو ایس اے میں بھی تو آپ رہے میرے خیال 2-4 سال۔ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے غالباً یہ بات کہی تھی کہ اور کچھ عرصہ بعد میں نے یو ایس اے سے MBA کیا، تو وہ وقت آنے والا ہے، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے انجینئرنگ کے بعد مجھے یہ جاب مل گئی تھی، اور میں مسقط آ گیا 1975 میں آ گیا تھا، اور 1978 میں مجھے 5 کے ساتھ میں نے اپنا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بن گیا تھا۔ اور اس کے بعد وہاں کے حالات یہ تھے کہ بہت کم لوگ تھے، اردو کوئی بولتا نہیں تھا، وہاں پہ بہت کم آبادی تھی، جو شہر تھا وہ سمندر کے کنارے بسا ہوا ایک شہر تھا، نیچرل بیوٹی تو بہت تھی، خوبصورتی بہت تھی، لیکن وہ ترقی وہاں پہ نہیں تھی۔ مثلا یہ کہ کوئی سڑکیں نہیں تھیں، کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا، کوئی پراپر چیزیں اس وقت نہیں تھیں، اب جیسے شروع ہو رہا تھا سلسلہ۔ تو یہ سلطان قابوس صاحب جب آئے تو انہوں نے اس ملک کو کافی سنوارا، کافی اس کو سجایا، اور بہت کم عرصے میں ترقی کی بہت ساری منزلیں اس نے طے کر لی، اور اس میں یہ ترقی کے بعد کرتے کرتے وہ اس مقام کو پہنچا کہ دنیا میں جانا پہچانا جانے لگا بہت جلدی ایسا ہوا تھا۔ اس میں یہ ہوا کہ جب شروع میں جب ہم لوگ گئے تھے تو وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ تھے ان میں اردو بولنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، اور اس کے بعد جب لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا زیادہ، تو اس میں پاکستان اور ہندوستان سے ایک کثیر تعداد جو تھی وہ وہاں پہ پہنچی، اور اس میں کچھ لوگ اردو بولنے والے بھی تھے اس میں۔ اور اس میں پھر ایسا ہوا کہ جب ہم لوگ اس میں اس سے کوشش کیا کہ بھئی کچھ سلسلہ ہونا چاہیے، کچھ ہماری باتیں ہونی چاہیے، کچھ اردو کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ کچھ دوست احباب ایسے ملے جن سے کہ ایک رابطہ ہوا، اس راستے میں ہمارے کچھ دوست ایسے ملے جو اردو سے بڑا شوق رکھتے تھے، اور اردو لوگوں کا، ان کے گھر والوں کا جو سلسلہ تھا وہ بہت اچھا تھا۔ ایک ہمارے دوست تھے شکیل کاظمی صاحب، ان کے گھر کا ماحول دوست احباب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دوست احباب بھی یہیں سے کوچ کر کے گئے ہوئے تھے کہ وہاں کے مقیم تھے، وہاں کے باشندے تھے؟ نہیں، یہ سب خارجی تھے، میں سن 75 میں پہنچا تھا، اور یہ سن 76 کے شروع میں یہ لوگ آئے تھے، اور تعلق بیسیکلی پاکستان سے تھا، لیکن اردو میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ اردو بولی جاتی تھی۔ اور اس میں جو ہمارے ثاقب صاحب تھے، ثاقب خیرآبادی صاحب، یہ بہزاد لکھنوی ان کے استاد تھے بہزاد لکھنوی صاحب، ان سے انہوں نے کافی مطلب شاعری اور تمام اردو کے تمام چیزیں جو ہیں بہت کچھ سیکھا تھا انہوں نے ان سے، تو ان کی سرپرستی میں تھے وہ کافی عرصے تک، تو ان کو بھی شوق تھا۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرا یہ چیز میں سمجھتا ہوں لوگوں میں بڑی کامن تھی کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارا تعلق جو تھا وہ گورکھپور سے تھا، اور اس گورکھپور میں جو یہ گورکھپور وہ تھا علم و ادب کا گہوارہ کہلاتا تھا اس وقت، اور یہاں پہ جو مجنو گورکھپوری صاحب اور فراق گورکھپوری صاحب تھے، ان لوگوں نے اتنا کام کیا تھا، اور اپنی صلاحیت سے، اپنی ادبی صلاحیت سے اپنے گورکھپور
گورکھپور کے مقام کو بہت، اور گورکھپور کی فضا جو تھی اس زمانے میں بہت ادبی، بہت ہی زیادہ دینی نہیں ادبی میں کہوں گا کہ ادبی تھی، اور وہاں پہ اردو شعر و ادب کے حوالے سے بہت کام ہو رہا تھا اس زمانے میں بھی، جب میں چھوٹا بچپن میں تھا وہاں پہ. تو اس کے اثرات کچھ تھے، اس ماحول کا اثر کہہ لیجیے، یا اردو ادب سے مجھے شوق تھا یہ کہہ لیجیے. ہم لوگوں نے اس ماحول میں رہ کر کے تھوڑی کچھ جو اپنے آپ میں جو ایک شوق تھا، ایک لگن تھی کہ اردو کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے ہم لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ اردو کا سلسلہ جو ہے، اردو کا کچھ سلسلہ یہاں پہ شروع کیا جائے، کیونکہ بڑی گھٹن سی ہو رہی تھی، کوئی اردو بولنے والا نہیں تھا، اور ہم بالکل اپنے گھروں میں بند ہو کر کے رہ گئے تھے. اس میں کوئی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بھی ہو جس سے ہم اردو میں بات کر سکیں. لیکن جب یہ کچھ ساتھی ہم کو ملے تو ہم لوگوں کے دل میں آیا کہ ہم اس کا ایک آغاز کرتے ہیں، کوئی سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں پر کہ اردو کے حوالے سے کوئی بات چیت رہے، تقریب رہے، اس کے فروغ کا کوئی حال انتظام کیا جائے. اور اس سلسلے میں ہم لوگوں نے کافی محنت کی، اور جب ہماری محنت تو ہم لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ جو بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اردو کو فروغ کرنے کا اس زمانے میں، کہ لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہو، اگر لوگوں کا اس سے شوق جڑا ہوگا تبھی یہ کامیابی ہم کو کرتی ہے. تو ہم نے اردو کا وہ حصہ ٹچ کیا جس میں لوگوں کو شوق ہوتا ہے عام طور سے شعر و شاعری کا. تو اسی حوالے سے ہم لوگوں نے 5 نومبر 1977 کو ایک شعری نشست کا اہتمام کیا جو ہمریا میں ہوئی تھی. اس میں یہ ہوا کہ اس میں صرف 5 شاعر تھے اور 11 سامعین تھے، اور یہ وہ محفل بھی رات کے 2 بجے تک چلی. جی ہاں. اب جب 2 بجے تک چلی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں کی فرمائش بڑھتی چلی گئی. لوگ یہ چاہتے تھے کہ صاحب یہ فنکشن ہوتے رہیں، اور یہ سلسلہ جو تھا پھر آگے کو بڑھا. پھر ہمارے گھر میں ایک شعری نشست کا اہتمام ہونے لگا، اور اس میں کچھ تھی گنجائش، گھر میں ہمارے 50-60 آدمی ہم آرام سے بیٹھ جاتے تھے. تو اس پہ یہ سلسلہ جو تھا وہ چلنے لگا، اور اس پہ یہ سلسلہ تقریباً 2 سال تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں یہاں روکوں گا، یہ 2 عرصے کا سلسلہ جو آپ نے یہاں مطلب پیش کیا، مجھے بہت اچھا لگا کہ کس طرح سے 11 سامعین میں 5 شاعر، اور وہ نشست رات کے 2 بجے تک چلنا، اور پھر آپ کے گھر پہ پھر لوگوں کا اثرار، اور یہ کہ بھائی تقاضے کہ یہ ادبی نشستیں ہوتی رہیں، یہ بہت ہی کامیابی کی دلیل ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ وہ جو سفر آپ کہہ رہے ہیں کہ گھٹن محسوس کی تھی اور آپ چل پڑے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ سفر جو ہے طے کیا. میں تو مبارکباد دیتا ہوں آپ کے اس سفر کو اور اس عزم کو، اس ارادے کو. تو میں چاہوں گا کہ وہ جو 2 سال کے بعد آپ نے گھر کی نشستیں رکھی ہیں اس پہ بھی آپ ماشاءاللہ روشنی ڈالیں. جی، اس میں میں بتاؤں گا، اس میں وہ بڑی خوبصورت نشستیں تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی کے بڑے خوبصورت سال تھے، جس میں ہمیں بھی موقع ملا، ایک ادبی ماحول ملا. بہت سارے لوگ اس پلیٹ فارم سے جڑنے لگے، اور تعداد جو تھی وہ کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں رہ جاتی تھی کہ ہم کسی کو بٹھال سکے، پورا بھر جاتا تھا گھر ہمارا. تعداد جو تھی وہ اچھی خاصی ہو گئی شعراء کی. تو ہم لوگوں نے پھر اس میں ایک طرحی مشاعروں کا سلسلہ شروع کیا. جب طرحی مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا تو شعراء کی تعداد کچھ کم ہو گئی، اور اس میں تقریباً یہ سمجھیے کہ سال بھر 1.5 سال کے عرصے تک وہ پھر ہمارے گھر میں وہ نشستوں کا سلسلہ رہا. لیکن وہ تعداد جب بہت زیادہ ہو گئی، جب تعداد تقریباً 300-350 تک پہنچنے لگی، تو میں پورٹ میں کام کرتا تھا وہاں پہ، پورٹ قابوس پہ. تو وہاں پہ حال تھا، تو ان سے ہم نے اجازت مانگی کہ ہمیں یہ 1 دن کے لیے مہینے میں دے دیا جایا کرے. اور انہوں نے میری اس ریکویسٹ کو، ہماری اس درخواست کو انہوں نے بہت باخوشی قبول کیا، اور مجھے وہ جگہ مل گئی جہاں پر ہم اس پروگرام کو کرتے تھے. اور اس پروگرام کے کرنے کا ایک طریقہ یہ نکالا تھا، اس زمانے میں سب ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، موبائل بھی نہیں تھا، کمیونیکیشن بہت ہی مشکل کام تھا. یہ جو تمام آج سہولیات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سہولیات اس وقت نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. تو اس میں یہ ہوا طے کہ
ہر مہینے کی آخری جمعرات کو 8 بجے شام کو یہ نشست ہوتی رہے گی، اور لوگوں کو کوئی انویٹیشن اس کے بعد نہیں جاتا تھا، لوگ اپنے آپ آ جاتے تھے. کا ایک سلسلہ جو تھا صبح کے 3 بجے تک 4 بجے تک یہ چلتا تھا، اور کافی اس کی دھوم پورے شہر میں ہو گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سلسلہ گھروں سے نکل کر کے، ہال سے نکل کر کے ہوٹلوں میں اور میدانوں میں چلا گیا. اس میں یہ جس میں تعداد جو تھی، عمان میں آنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی، خارجی بھی بہت سارے عمان میں آ گئے، جو اردو کے سے محبت کرنے والے لوگ تھے ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہو گئی. جب مشاعرہ ہوتا تھا وہاں پہ تو آپ یقین کریں کہ وہ پورا ہال بھر جاتا تھا، یعنی پورا میدان میں جتنی کرسیاں لگتی تھیں وہ سب بھر جاتی تھی. اور اس کے بعد یہ رہا کہ بڑے بڑے مشاعرے ہوئے. ایک روئی ہوٹل میں سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کے ہاں نیٹ ورک کی کوئی دقت آئی ہے. آپ چاہیں تو دوبارہ ان کر سکتے ہیں لیفٹ ہو کے، کیونکہ میں مشاعرہ دیکھ رہا ہوا. ہوں کہ اس کے بعد جی اچھا ٹھیک، نیٹ ورک کی کوئی دقت آ رہی ہے، اس پہ ہے یا اس پہ ہے؟ کس کی دقت ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے. جی جی تو جی آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی صاحب جی آواز بالکل پہنچ رہی سن ہے؟ رہا ہوں. ہاں جی ہاں، بیچ میں کوئی پاز آ گیا تھا، اب ٹھیک ہے. جی 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 تو میں مختصر کر کے اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گا، لیکن یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ اردو کے حوالے سے عمان میں کس طرح کی سرگرمیاں تھیں، کیسی یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کی کس انتہا کو یہ پہنچ گیا. یہ سلسلہ یہ تھا کہ جی جب یہ بعد میں 83 میں علی گڑھ کا پلیٹ فارم بنا، اور علی گڑھ کے پلیٹ فارم میں علی گڑھ کے مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان مشاعروں کا نام جو تھا وہ علی گڑھ مشاعرہ، اور جو سن ہوتا تھا وہ ہم ڈال دیتے تھے، یعنی سن علی گڑھ مشاعرہ 83، علی گڑھ مشاعرہ 84، اس طرح سے وہ سلسلہ جو تھا وہ آگے کو بڑھتا رہا. اور اس مشاعرے کی دھوم اتنی ہوئی عرفان صاحب، اتنی تھی کہ پورے گلف میں اس کی آواز سنائی دینے لگی. اب وہ اس کے بعد بہت یہ بہت سلسلے مبارک. جو تھے اور بڑھنے لگے. اسی دوران میں دبئی میں مشاعروں کے سلسلے کا آغاز ہوا. یہ میں سمجھتا ہوں 80-81 میں سلیم جعفری صاحب تھے، وہ تشریف لائے وہاں پہ. ان کے آنے کے بعد دبئی میں بھی مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے مشاعروں اور ادبی نشستوں کا جو سلسلہ تھا وہ بہت تیزی سے پورے خلیج میں پھیل گیا. اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، اگر وقت ملے گا تو آپ کو میں ضرور بتاؤں گا اس کے اندر. جی جی لیکن یہ بالکل. کہ میں تو یہاں جب جی میں آپ کو یہاں روک کے یہی کہنا چاہوں گا کہ وہی بات ہے کہ گھر سے نکلو تو یہ دنیا خوبصورت ہے بہت. بشیر بدر صاحب نے فرمایا ہے کہ اجنبی پیڑوں کے سائے میں محبت ہے بہت، گھر سے نکلو تو یہ دنیا خوبصورت ہے بہت. تو ظاہر سی بات ہے، آپ کس طرح سے یہاں گورکھپور سے علی گڑھ، اور علی گڑھ سے آپ عمان پہنچے، اور وہاں جو بستی آپ نے بسائی ہے، اور پھر جو ایک تناور پیڑ وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ادبی نشستیں، اور پھر وہاں 2 5 10 سے ہوتے ہوتے جو آپ ہزاروں کی تعداد میں وہاں اردو کی ادبی اور علمی نشستیں وہاں منعقد کرنے لگے. یہ بہت بڑی میں کہوں گا کہ کامیابی کی دلیل ہے، اور آپ کے عزم حوصلے کے ساتھ ساتھ یہ قربانی بھی ہے جو آپ نے دی ہے. یہاں حالی کا شعر مجھے یاد آیا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو آپ وہی بات ہے کہ اب جیسے آپ نے علی گڑھ کے مشاعرے کی بات کی، چاہے وہ سال 84 ہو، 83 ہو، 85 ہو، 86 ہو، تو بہت ہی جی خوبصورت. مجھے یہاں جی یہ میں آپ کہنا ہے کہ یہ جو کی ہاں جی صحیح تھے وہ میں نہیں سن پایا، اسے دوہرا سکیں تو بہتر ہوگا. جی ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وقت آپ نے وہاں گزارا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں 75 سے ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ 40-45 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، اور اس عرصے میں آپ نے اردو کی جو خدمت کی ہے اسی کا اعتراف ہے یہ پروگرام. کیونکہ میں یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس
40-45 سالہ زندگی، علمی ادبی جو زندگی آپ گزار رہے ہیں وہاں، اس میں آپ نے عمان میں، مسقط میں، جو بھی آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے شہر ہوں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے یہی کہہ سکتے ہیں کہ خلیج ممالک میں اردو کا کیا حال ہے، لیکن خلیج ممالک میں بھی بہت سے شہر ہیں، بہت سے ممالک ہیں، اس میں سے عمان سے آپ کا تعلق ہے، تو میں چاہوں گا کہ عمان کی جو علمی ادبی شخصیات ہیں ان سے بھی آپ متعارف کرائیں، اور جو وہاں آپ نے نشستیں رکھی ہیں، چاہے وہ علمی تھی، ادبی تھی، مشاعرے تھے، محفلیں تھی، بزم آرائیاں ہوا کرتی تھی، اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں، اور جو احباب ان میں شریک ہوتے رہے ان کا بھی نام گنائیں، تاکہ ایک تاریخ رقم ہوتی رہے۔ ہمارے بہت سے ایسے ناظرین ہوتے ہیں کہ جو یہ جاننا بہت اچھی چاہتے بات ہیں آپ کہ نے کہی، کون کون لوگ۔ اور جی یہ آپ اسی طرح سوال کرتے رہیں، میں آپ کو جواب دیتا رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی جی یہ بہت بڑی لسٹ ہے، یہ بہت بڑی لسٹ ہے، لیکن میں آپ جی کو مختصراً بتاتا رہوں گا، اور ان تمام جی جی حضرات کے بالکل نام بھی لوں گا جنہوں نے اس میں کافی آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اور صحیح معنوں میں جی بالکل اردو کے فروغ میں ایک بڑا کارنامہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کام نہیں بلکہ کارنامہ ہی تھا، ہم دیا گیا وہاں پہ۔ جی دیکھیں جی شروع کی بالکل نشستوں میں بالکل کچھ ایسے استاد شعرا بھی تھے، جیسے کہ قمر رضا ریاض صاحب تھے، ایک حسین انجم صاحب تھے، ایک حسن احمد حسن، اور ایک کیفی حسینی صاحب تھے۔ یہ اس میں اس کے علاوہ اور بھی کچھ نام اور یاد آتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، یہ اچھے بڑے نام تھے۔ پھر ثاقب خیرآبادی جی صاحب تھے، شکیل کاظمی صاحب تھے، اور میرا بھی اس پہ کہیں نام تھا، یوں سمجھیے۔ لیکن یہ کہ ایک جی سلسلہ جو تھا مسلسل چلتا رہا۔ وہاں قیصر محمود صاحب بھی تھے، وہاں پہ امتیاز صاحب جو تھے انہوں نے بھی کافی اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، وہ بھی تھے۔ اور بعد میں آپ کو ایک اور نام بتاتا ہوں، جب یہ سلسلہ تقریباً ہم 90 کی دہائی کے آس پاس میں ہم جب پہنچے ہیں، 91-92 کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک ہمایوں ظفر صاحب بھی تشریف لائے، اور ہمایوں ظفر جی صاحب کی علمی اور ادبی صلاحیت جو تھی وہ بہت ہی اچھی تھی، میں کہہ سکتا ہوں، اور ان کے آنے سے اس میں بڑی چار چاند لگے، اور اس میں کافی، اس میں اردو ادب کو کافی عروج بھی ملا اس میں۔ ساتھ ساتھ ان کا بہت بھی تذکرہ کرنا چاہیے جن لوگوں نے اس کے اہتمام کرنے میں ہماری مدد کرتے تھے، اور اس وقت ہمارے سرپرست جو تھے وہ ڈاکٹر عابدین صاحب تھے، اور ڈاکٹر عابدین صاحب بعد میں وہ یہاں سے مسقط سے چلے گئے تھے، اور اب شاید ان کا انتقال ہو گیا، تقریباً 2 سال پہلے وہ مسقط وہاں یو کے میں سیٹل ہو گئے تھے۔ لیکن ایک بڑا نام ہے، عابدین صاحب کا ایک بڑا نام تھا، اور وہ ڈاکٹر عابدین صاحب جو بہت ہی اچھے انسان بھی تھے، بڑے رسوخ والے انسان تھے۔ انہوں نے ایک بہت امیج اچھی بنائی تھی، علی گڑھ کی امیج بھی بہت اچھی بنائی تھی، اور اردو ادب کے حوالے سے وہ سپورٹ کیا کرتے تھے۔ ہمارے مشاعرے کا سپورٹ میں بہت بڑا نام جو تھا وہ ان کا تھا، عابدین صاحب کا تھا۔ اس کے علاوہ قیصر عابدی صاحب تھے، قیصر عابدی صاحب نے بھی کافی اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ احمد مستجاب صاحب تھے، احمد مستجاب صاحب عمانی ہو گئے تھے، قیصر عابدی صاحب بھی عمانی ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے کافی کچھ اس میں کیا، ساتھ دیا، اور بہت کچھ اردو کے حوالے سے کوششیں کی، اور اس میں اردو کو بڑھانے چڑھانے میں انہوں نے بڑا اچھا مثبت قدم اٹھایا ہر طرح سے۔ یہ سلسلہ جو تھا لوگوں کی مدد سے آگے کو بڑھتا رہا، اور اس کے بعد شورا میں سمجھتا ہوں عرفان صاحب، اگر میری یادداشت ابھی بھی ٹھیک ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان پاکستان کا کوئی بڑا شاعر نہیں بچا تھا جو مان نہ آیا ہو۔ بہت بڑی تعداد، جس میں جو نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا شاعر بچا نہیں ہوگا جو مان میں نہ آیا ہو۔ تو اس میں ایک طویل ہے، اگر آپ نام بھی چاہیں گے تو میں آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن ایک طویل نام ہے جس میں کہ جو بھی نام آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں سبھی آ چکے تھے۔ ایک بار کے مشاعرے میں ہم لوگ تقریباً 8 سے 10 شعراء کو بلاتے تھے، لیکن بعد میں جب مشاعروں کی تعداد بڑھ گئی، 2 سے 3 مشاعرے جب ہونے لگے، تو وہ تعداد جو تھی ملا کر کے سمجھتا ہوں کہ 25 سے 30 شعراء جو ہے وہ آ جاتے تھے ہر سال، اور ہر آدمی یہ کوشش کرتا تھا کہ کوئی نیا چہرہ ہو، اچھا استاد شاعر ہو، کوئی بڑا شاعر ہو، ہمارے پلیٹ فارم کی زینت بننے والا بھی کوئی شاعر ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ تھیں اس زمانے میں، اور اس میں اتنی لوگوں کی شعراء کی پذیرائی ہوتی تھی
کہ کوئی جانا نہیں چاہتا تھا واپس، یوں سمجھ لیجیے. ہاں، لوگوں کی گھروں پہ نشستیں ہوا کرتی تھیں، لوگ بلاتے تھے اپنے طور پہ اور بہت اچھی طرح سے ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، پذیرائی کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے. اور بہت لوگ اس سے منسلک ہو گئے اور بہت لوگ پسند کرتے تھے کہ وہ مسقط آئیں. ہاں، تو یہ سلسلہ جو تھا اس میں تھا اس کے یہ حوالے سے. سلسلہ ہم جاری اس کے رکھیں بعد گے. ایک جی چیز جی، اور میں بتا. یہ سلسلہ 2 منٹ میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. تھوڑا سا آپ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ہمارے ناظرین میں سے بہت ہی میں کہوں گا کہ دلچسپ اور بہت ہی اعلیٰ ذوق کے میں کہوں گا کہ نصرت علی خان قاضی صاحب ہیں، جو اکثر ہمیں حوصلہ بخشتے رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہمان کا چہرہ بہت نزدیک ہے، تو وہ خوب آپ کو اچھی طرح سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو تھوڑا سا آپ اگر یا پیچھے ہو جائیں یا کیمرے کو میں تھوڑا دور کر دیں. یہ دیکھیے اب ٹھیک ہے صاحب. ہاں جی بس، ہاں جی اب ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے ناظرین کچھ بات بنی. ہمارا میں کہوں گا جی کہ جی 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 بالکل بے شک بے شک. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ تو سلسلہ جو عرفان آپ صاحب بتا رہے ہیں وہاں کا، جی جی میں چاہتا ہوں یہ جو شعراء کی فہرست ہو یا ادبا کی یا جو بھی آپ کے وہاں علمی ادبی دوست احباب آپ کے ساتھ رہے شانہ بشانہ اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. اس بیچ میں کیونکہ میں پہلے اناؤنس کر چکا ہوں، اعلان کر چکا ہوں کہ آپ ایک معروف شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مقالہ نگار بھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنی شخصیت پر بھی روشنی ڈالیں کہ آپ نے کوئی کتاب، کوئی مجموعہ شعری منظر عام پر لایا ہے. کہ میری آواز جی پہنچ رہی ہے؟ بہت بہتر. میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اردو ادب جی سے شوق تھا اور شوق ہے اور رہے گا جی انشاءاللہ. اور یہی شوق جو تھا اور جو مجھے کچھ ہمارے ساتھی مل گئے جس سے کہ سلسلہ ہم لوگوں نے جی وہاں شروع کیا اور شعری نشستیں ہونے لگیں. اور جب یہ سلسلہ طرحی مشاعروں کی طرف جب بڑھا تو ایک غزل تو ہم نے کہنی تھی ایک مہینے میں اس میں شامل ہونے کے لیے. تو اس طرح سے کیا جی ہوا کہ دھیرے دھیرے وہ تعداد میرے غزلوں کی نظموں کی بڑھتی چلی گئی اور وہ آخر میں ایک مجموعے کی شکل میں کہ تیار ہو گئی اور ایک کتاب میری شائع ہو چکی ہے. بہت پہلے 1993 میں چھپی تھی وہ واہ. کتاب اور اس کا نام ہے کس صدائے عنوان عارف. سے؟ اچھا جی ہاں، صدائے صدائے عارف. عارف ٹھیک. کے نام سے وہ کتاب شائع ہوئی ہے، منظر عام پہ آ چکی ہے. اور اس میں میں آپ کو تھوڑا سا دو ایک شعر جو دو پہلی شعر کے نظم بجائے ہے آپ میں سمجھتا ہوں وہ میں جی آپ جی کو سنا دوں. دو اور غزل. جی جی بالکل سنائیں اور پھر کچھ تازہ ترین کلام سے بھی ہمیں نوازیں. پہلے تو آپ صدائے عارف سے ضرور کچھ سنائیں اور صدائے عارف کے بعد بھی، جی کیونکہ 1993 کے بعد بھی یہ سفر جاری رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ تازہ کلام بھی ہم سنیں گے. پہلے آپ جی صدائے بالکل. عارف سے ضرور کچھ سنیں. تو صدائے جی عارف سے ہی میں آپ کو ایک غزل اور ایک نظم پیش کرتا ہوں. اس کو جی آپ جی سن لیجیے. اس کے بعد کا دور جب وہ 1993 کے بعد کی جو شاعری ہے اس میں سے دو جی ایک چیزیں میں آپ کو سنا. ٹھیک ہے سر. ضرور ضرور ضرور، بسم تو اللہ. ایک چیز یہ ہے کہ صاحب میرا تعلق علی گڑھ سے جی ہے اور نظم میں نے کہی تھی 1986 میں کہی تھی. جو نظم جو ہے لوگوں واہ. کو ہمیشہ پسند آئی. علی گڑھ والوں کو تو بہت ہی پسند آتی ہے. جہاں جہاں وہ نظم جاتی ہے میں جی سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیے جی میں آپ کو اس کو سناتا ہوں. اس کا عنوان ہے گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ جانا. واہ. گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ جانا. واہ. جی حاجی صاحب صاحب جہاں آپ تو تشریف ملاحظہ رکھے فرمائیے. ہوئے ہیں تو جی جی میں چاہتا ہوں کہ پڑھنے سے پہلے مجھے تھوڑی سی یہ جانکاری ضروری ہے. جہاں آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں کیا وہاں لائٹ آن ہے یا آف ہے؟ شاید وہ اچھا صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک کیا ہے. ہے، آئی ڈونٹ نو. ہاں نہیں نہیں کوئی بات لیکن نہیں اچھی کوئی خاصی بات نہیں، روشنی تھوڑا ہے. سا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی بالکل. چلیں انشاءاللہ یہ تجربہ کے بعد میں کوئی موقع ملے گا تو آپ کو جی اس کو جی جی چینج کرا دوں گا. میں بھی اس میں بہت تھوڑے دن سے رہ رہا ہوں. یہ جی ہاں بس- بہرحال وہ آپ نظم سن لیجیے جو جی جی علی گڑھ بسم کی اللہ. ہے اور گر مجھے بہت کبھی پسند ہے. ہند جانا ہو اس تو لیے میں علی سب گڑھ سے جائیں. پہلے جی جی
اپنی پسندیدہ نظم گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ جانا میں آپ کو پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سخت ہے دل پہ جو اخلاص کا منظر دیکھا، علم کے نور سے ہر ذہن منور دیکھا، ذرے ذرے میں نہاں نور کا پیکر دیکھا، ہر طرف علم کا لبریز سمندر دیکھا، لہجہ لہجہ آسماں بوس علی گڑھ کا وہ منظر دیکھا، لہجہ مستر سے ندا آتی ہے گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ جانا۔ سخت ہے دل پہ جو اخلاص کا منظر دیکھا، علم کے نور سے لبریز ہر ذہن منور دیکھا، ہاتھ باندھے ہوئے دہلیز پہ رہبر دیکھا، ہر طرف علم کا لبریز سمندر دیکھا، آسماں بوس علی گڑھ کا وہ شہپر دیکھا، لہجہ لہجہ دل مستر سے ندا آتی ہے گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ۔ اس کا کہ تیری تصویر میرے دل میں ابھرتی کیوں، تیری تصویر میرے دل میں ابھرتی ہے، تیری آغوش میں تقدیر سنورتی کیوں ہے، تیری ہر صبح نئی صبح سی لگتی کیوں ہے، تیری ہر شام نئی شام میں ڈھلتی کیوں ہے، تیری پوشاک سے عظمت سے جھلکتی کیوں ہے، اور تیری خوشبو سے ہر ایک بزم مہکتی کیوں ہے، نغمے ساز لیے باد صبا آتی ہے گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ جانا۔ بہت واہ۔ ایک اور بند سنیے آپ کی۔ چاند کہتا ہے کہ تو ذرہ ہے اختر ہو جا، چاند کہتا ہے تو ذرہ ہے اختر ہو جا، مثل خورشید ہر ایک سمت منور ہو جا، کوہساروں نے کہا میرے برابر ہو جا، اور کہا عرش نے بڑھ کر میرا ہمسر ہو جا، باغ ہستی نے دعا دی کہ گلے تر ہو جا، باغ ہستی نے دعا دی کہ گلے تر ہو جا، اور کہ تو دریا سمندر ہو جا، سین گلشن سے جب بوئے وفا آتی ہے گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ جانا۔ درس و ایک آخری بند ہے اس کا، میں نے جلدی جلدی پڑھ دیا ہے، بہرحال درس و تدریس کی تقدیس کی عظمت کا سلام، درس و تدریس کی تقدیس کی عظمت کا سلام، مجھ سے ایک بندے عاجز کی محبت کا سلام، گل کی مانند مہکتا ہوا الفت کا سلام، حرمت و نطق و بیاں ہر حکایت کا سلام، مہر و اخلاص و مروت کا قوت کا سلام، اے گلے ہند تجھے شہر مسقط کا سلام، گوشے قلب سے آج یہ صدا آتی ہے گر کبھی ہند کو جانا تو علی گڑھ جانا۔ کیا بات ہے، واہ، بہت ہی خوبصورت عکاسی کی ہے آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اس کے آس پاس کے پورے علاقے کی۔ جی جی بہت ہی خوبصورت، اور میں چاہوں گا کہ اسی تاثر کو ہم بنائے رکھیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی اسکرین پہ بھی یہ نظر آتے ہوں گے، چاہے وہ فائق رضا انصاری صاحب ہوں، ڈاکٹر فیاض رونیال صاحب ہوں، عبد الخالق صاحب ہوں، یا کہ جاوید انور صاحب ہوں، عالم بنارسی صاحب ہوں، بے شمار ہمارے ناظرین ہیں، عابد محمود صاحب ہوں، فاطمہ خاتون صاحبہ ہوں، علی نصرت علی خان صاحب ہوں، یہ تمام تر لوگ آپ کو یا ایمن صاحبہ ہوں یا آپ کو نواز رہے ہیں، آپ کو داد و تحسین دے رہے ہیں، تو بہت ہی خوب لگ رہا ہے، کیونکہ اسی واہ واہ والے فضا کو بنائے رکھتے ہیں فراز حق صاحب ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ بہترین کلام آپ سنا رہے ہیں، شبانہ نسرین صاحبہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انتہائی عمدہ اور خوبصورت تہذیبی عکاسی کی آپ نے۔ تو میں ناظرین کے کمنٹس بھی پڑھتا رہوں گا، اور اسی فضا کو بنائے رکھیں آپ، تو میں چاہوں گا کہ خوبصورت غزلیں بھی اگر ہو جائیں تو کیا بات۔ جی جی بالکل بالکل سناتا ہوں میں آپ کو۔ جی صاحب، یہ ایک غزل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جی لوگ لکھ رہے ہیں کہ عارف بھائی ہمارا فخر ہے، تو میں ہم نام ہونے کا یہاں تھوڑا سا وہ بھی اعزاز لیتا ہوں کہ میں بھی عارف ہی ہوں۔ جی جی تو رضا انصاری صاحب دیکھیے کہتے ہیں غزل کہ کے ہم چند علی۔ اشعار۔ جی بسم اللہ۔ یہ فائق رضا صاحب کو میرا سلام، یہ بڑی محبت کرتے ہیں جی 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 ہاں، ان کو میرا بہت بہت سلام۔ جی جی ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں میں کہ جی دل بسم لگاؤ اللہ۔ گے ستمگر سے تو پھر کیا ہوگا،
دل واہ، لگاؤ گے لگاؤ گے ستم گر سے تو پھر کیا پھر کیا ہوگا؟ ہوگا، شیشہ ٹکراؤ گے پتھر سے تو پھر کیا ہوگا، شیشہ ٹکراؤ گے پتھر سے تو پھر کیا ہوگا، چل دیا وہ بھی میرے گھر سے تو پھر کیا ہوگا، چل دیا وہ بھی میرے گھر سے تو پھر کیا ہوگا، اور جی نہ بہلا کسی منظر سے تو پھر کیا ہوگا، جی نہ بہلا کسی واہ واہ منظر واہ، سے تو کیا پھر کیا کسی ہوگا، منظر سے تو پھر کیا ہوگا، بہت خوب بہت خوب، واہ جی نہ بہلا کسی منظر سے تو پھر کیا ہوگا، اور یہی قطرہ جو حقیقت میں ہے قطرہ لیکن، واہ حقیقت میں ہے قطرہ لیکن، جا ملا یہ بھی سمندر سے تو پھر کیا ہوگا، یہی واہ، قطرہ کیا بات جو حقیقت میں ہے قطرہ لیکن، جا ہے، ملا یہ بھی سمندر سے تو پھر کیا ہوگا، پھر آج تک ہم تیرے ہر ظلم پہ چپ ہیں لیکن، آج تک ہم تیرے ہر ظلم پہ چپ ہیں لیکن، باندھ لیں ہم بھی کفن سر سے تو پھر کیا ہوگا، واہ واہ واہ، کیا باندھ بات لیں ہے، کیا ہم بات بھی کفن سر سے تو پھر کیا ہوگا، ہے، واہ، اور ہم سے یوں تلخ کلامی سے نہ پیش آئے کوئی، ہم سے ہم یوں سے تلخ کلامی سے نہ پیش آئے کوئی، پہ ہم بھی بولے اسی واہ، تیور سے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، ہم کیا بھی بات بولے ہے، اسی کیا تیور بات، سے تو پھر کیا ہوگا، کیا بات ہے، شیشہ اس سے ٹکراؤ کترانے گے کی ٹھانی پتھر تو ہے سے تو دل لیکن، پھر کیا ہوگا، واہ، آپ کو بے شمار داد و تحسین اس سے سے نوازا کترانے جا کی، رہا ہے، واہ، جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا، ویسے یہ شعر پھر سے اس سے پڑھیے گا کہ کترانے شیشہ کی، ٹکراؤ گے پتھر سے تو پھر کیا ہوگا، جی دل لگاؤ گے ستم گر سے تو پھر کیا ہوگا، شیشہ ٹکراؤ گے پتھر سے تو پھر کیا ہوگا، اور ہم واہ سے یوں تلخ کلامی سے نہ پیش آئے کوئی، ہم بھی بولے اسی واہ تیور واہ، سے تو پھر کیا ہوگا، اور کیا اس سے بات ہے، کترانے کی بہت ہی ٹھانی تو ہے خوبصورت، دل میں لیکن، بہت ہی، واہ واہ واہ، کیا بات، واہ، بہت عمدہ شعر، اس سے کترانے ہم بھی کی اسی، ٹھانی تو ہے دل میں لیکن، جب وہ گزرے گا واہ، برابر سے تو پھر کیا ہوگا، کیا اس سے بات ہے، کترانے کی بہت ہی ٹھانی خوبصورت، تو ہے دل میں لیکن، جب وہ واہ، گزرے گا برابر سے تو پھر کیا ہوگا، اور پھر آج کیا رہزن سے تو ہوگا، بچ نکلے ہو عارف لیکن، آج واہ، رہزن سے تو بچ نکلے ہو عارف لیکن، کبھی ٹکرا گئے واہ، رہبر سے تو پھر کیا ہوگا، کبھی پھر کیا ٹکرا ہوگا، گئے رہبر سے تو پھر کیا ہوگا، بہت ہی ایک خوبصورت کلام، بہت ہی معیاری، بہت ہی میں کہوں گا کہ اعلیٰ قسم کا، جس میں احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، اور میں کہوں گا کہ حالات حاضرہ کی عکاسی بھی ہے، اور ہر ملک کی اس میں داستان بھی ہے، اور ایک شخص کی جہاں انا ہے وہیں اس کی میں کہوں گا کہ جی جی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت غزل ہے، جی ایک ایک آپ غزل اور سن لیجئے، جی جی، عطا، ہاں اس کے بعد میں آپ کو وقت ملے گا تو آپ کو دو ایک نظمیں سناؤں گا میں، جی ہاں جی جی، ہاں جی، ہے قافلہ ابھی منزل سے بے خبر شاید، ہے قافلہ قافلہ، ابھی منزل سے بے خبر شاید، بھٹک گیا ہے کہیں اس کا راہ بر شاید، بھٹک گیا ہے کہیں اس کا راہ بر شاید، ہے قافلہ واہ ابھی منزل سے بے خبر شاید، بھٹک گیا ہے کہیں اس کا راہ بر شاید، واہ بدن تو چہرہ اداس سرخ آنکھیں، بدن نڈھال تو واہ، چہرہ اداس سرخ آنکھیں، یہ غم نصیب تو جاگا ہے رات بھر شاید، یہ غم نصیب تو کیا بات، جاگا ہے رات بھر شاید، واہ اب اہل دل کو کوئی پوچھتا نہیں یارب، اب اہل دل کو واہ، اب کوئی اہل دل پوچھتا کو نہیں یارب، کوئی پوچھتا نہیں نہیں، رہے تیری دنیا میں دیدور شاید، نہیں رہے واہ واہ تیری واہ، دنیا میں رہے نہیں، دیدور شاید، دیدہ شاید، کیا اور بات، ایک شعر واہ سنیے گا خاص طور سے کہ ہمیں کو سارے زمانے کے غم دیے اس نے، ہمیں واہ واہ، کو سارے زمانے کے غم دیے اس نے، ہم ہی تھے اس کی نگاہوں میں معتبر شاید، ہم ہی تھے کیا اس کی بات ہے، کیا بات ہے، نگاہوں میں معتبر واہ شاید، واہ، بہت ہم ہی کو خوبصورت شعر، سارے بہت زمانے ہی، کے غم دیے اس نے، ہم ہی تھے اس کی واہ واہ، نگاہوں میں معتبر شاید،
اور जो मोतबर शायर, बेइरादा क्या उन्हीं बात। को पाँव उठते हैं, वाह, जो बेइरादा सुभान अल्लाह। उधर ही को पाँव उठते हैं, अब इंतजार में है मेरा मुंतजर शायद। गौर कीजिएगा शेर के वाह ऊपर खास तौर से कि जो बेइरादा वाह उधर ही को पाँव उठते हैं, जो बेइरादा वाह उधर ही को पाँव उठते हैं, अब इंतजार में है मेरा मुंतजर शायद। और सितम क्या बात सितम है, बहुत शार ही की खूब। महफिल में ले चलो मुझको, सितम शार की महफिल में ले चलो मुझको, तड़प उठे वाह वो मेरा हाल देख कर शायद, तड़प उठे वाह 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 वो मेरा हाल देख कर शायद। निगाहे लुत्फी इधर नहीं उसकी, निगाहे लुत्फ वाह ही आतिफ इधर नहीं उसकी, हमें सुकून न मिले अब तो उम्र भर शायद, हमें सुकून न मिले वाह। उम्र भर शायद। हम ही को सारे जमाने के दिन दिए उसने, हम ही थे उसकी निगाहों में मोतबर शायद। अब अहले दिल को कोई वाह, पूछता नहीं यारब, नहीं रहे तेरी दुनिया में दीदवर शायद। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं आप, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है, क्योंकि यही अशार जो हम कह सकते हैं कि आप बीती की शक्ल में जगबीती कहलाते हैं। आपने अपने एहसासात को इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि वो यकीनन जिसने भी सुना, आप देखिए कि उसने आपके साथ साथ, यानी आपको हौसला देने के साथ साथ, आपको वाह वाह और दादो तहसीन के साथ साथ कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा कि ये हमारी भी बात है। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया है, सारे नाजरीन को ये पसंद भी आ रहा है माशाल्लाह। तो मैं यहाँ ये भी चाहूँगा कि जो ओमान की सरजमीन पे आपने 40-45 साल का जो अरसा गुजारा है और अभी भी इंशाल्लाह आप गुजार रहे हैं, अल्लाह करे आपकी हयात में मज़ीद चार चांद लगें और आप उर्दू दुनिया को और रोशन करें। वहाँ की जो अदबी और मैं कहूँगा शेरी नशिस्तें रही हैं, उनमें अक्सर व बेशतर वहीं के मेहमान शायर आते रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी जाते रहे हैं, या जो खलीज ममालिक हैं वहाँ, चाहे वो अरब हो, यूएई हो, उन्हें आने जाने में कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले हम तुफैल साहब से बात कर चुके हैं, आयमन अमरीन साहिबा से बात कर चुके हैं। तो उन्होंने भी कहीं कहीं हमें बताया था कि कहीं कुछ मेरे ख्याल हालात में या वहाँ के कुछ कवानीन में है कि हम सारे लोग एक जगह जमा नहीं हो पा सकते हैं। कुछ ऐसा है वहाँ, वहाँ के जो खलीज ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप सभी आपस में मिल पाते हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, या उसके आसपास के जितने भी ममालिक हैं? देखिए उस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि शायद मैं कुछ बेहतर रोशनी डाल सकूँ, और उसकी वजह जी यह है कि मैं उस वक्त से वहाँ पे हूँ जब उर्दू शुरू हुई है हमारे जाने के बाद, यूँ समझिए। तो जी जी जो कुछ हुआ है उर्दू के हवाले से वो मेरे सामने हुआ है। जी तो उर्दू अदब के हवाले, उर्दू शेर व अदब के हवाले से जो भी हुआ है उसको वो समझिए कि जी। मेरे सामने हुआ, और मेरी बहुत हद तक निगाह भी उस पे रही है। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत खूब। उसमें अब तो वो हालात थे कि वहाँ के लोगों में, हम खारजियों को तो छोड़ दीजिए, अहले ज़ुबान को तो छोड़ दीजिए, वो लोग जो अरब हैं उन लोगों में भी शौक पैदा हो गया, जी और उसमें से भी चंद शोरा जी जो है निकल निकल करके आ रहे हैं। दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, सऊदी अरब में भी मैंने सुना है, लेकिन मैंने देखा नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन ये कि वहाँ से भी और ओमान में भी ये उर्दू जी में के शायर जो वो हैं, कुछ हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ आपको कि जी क्योंकि जिस वक़्त हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया था, तो उसमें जी ओमान में एक उम्र की बड़ी बड़ी पाबंदी है। पाबंदी मेरे उससे ख्याल से ये है कि 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है, और जब जी रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको जाना होता है। तो बहुत सारे जी लोग ऐसे भी थे जो इस वजह से चले गए कि या तो उनकी नौकरी नहीं रही या वो रिटायर हो गए। तो ये भी एक सिलसिला जी रहा। ओमान में एक बात बहुत अच्छी और भी है कि ओमान बहुत बड़ा शहर मुल्क है। ओमान में सलाला एक है, बहुत ही ज़रख़ेज़ इलाका है, बहुत ही शादाब इलाका है, और वो यमन, और उस सलाला में यूँ समझिए कि हमारे
कई नबियों की मज़ारें भी हैं वहाँ पे सलाला में, जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मज़ार है, हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की मज़ार है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मज़ार है, और इसके हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की, जी हाँ, वो भी मज़ार है हज़रत। और भी बहुत सारी निशानियाँ हैं हमारे बुजुर्गों की, हमारे आबा व अजदाद के लोगों की, और हमारे इस्लाम से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों की, नबियों की, सहाबा की बहुत सारी मज़ारें हैं वहाँ पे। और वो वहाँ पे भी अदबी सिलसिला अच्छा खासा है। वहाँ पे एक फ़कीर अशरफ साहब भी हैं जो बहुत अच्छा शेर कहते हैं और खूब कहते हैं। ये भी है, मैंने देखा कि हर दिन एक नई गज़ल वो भेज देते हैं। तो ये भी एक कमाल है कि रोज़ एक नई गज़ल कह देना आसान काम नहीं है। तो वो अब जाहिर सी बात है कि जब आप बहुत सारा कहेंगे तो उसमें अगर आप 10 कहेंगे तो 2-4 बहुत अच्छी होगी, तो 2-3 उसमें से 20 की होगी, और 2 एक अच्छी उसमें नहीं भी होगी। लेकिन उसको आदमी का कमाल ये है कि वो रोज़ एक शेर गज़ल कह देता है, ये एक कमाल की बात है। इसके अलावा आप ये देखिए कि वहाँ पे भी एक अदबी नशिस्तों का सिलसिला रहा। सोहार में एक दूसरी बड़ी जगह है जहाँ पे अदबी नशिस्तों का एहतमाम होता है। उसके निज़वा एक बड़ी जगह है जहाँ पे कि वहाँ पे अदबी नशिस्तों का सिलसिला हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन गाहे। हाँ, और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं समझता हूँ शायद 2007 में या 2008 में जब ये उर्दू विंग का वहाँ पे क़याम हुआ, जो जितनी भी एसोसिएशन थी वो तो बंद हो चुकी थी, और जो एम्बेसी थी उसने ये कहा कि अब एसोसिएशन वगैरह नहीं रहेंगी, जैसे अलीगढ़ एसोसिएशन थी, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की एसोसिएशन थी। तो वो सब ख़त्म करने के बाद उन्होंने ज़ुबान के ऊपर और इलाके के ऊपर एसोसिएशन बनाने की इजाज़त दी थी। तो उसमें उर्दू विंग का क़याम हुआ था। उस उर्दू विंग के क़याम में लोग आए, पहले पुष्किन आगा आए थे, उसके बाद फैज़ी साहब आए थे, उसके बाद आजकल शहाब रिजवी साहब और तुफैल साहब हैं। तो इस तरह से लोगों ने हमेशा उर्दू के हवाले से, उर्दू का फ़रोग़ के हवाले से बड़ी खिदमत की है, बड़ी देखभाल की है उसमें, और बहुत अच्छी तरह से ये उसमें वहाँ पे उर्दू से शौक़ पैदा करना, लोगों को, बच्चों को प्रोग्राम्स देना, ये तरतीब देना कि भाई इसमें कंपटीशन पैदा कर देना, लोगों को इनामात, बच्चों बालिगान की तालीम का सिलसिला करना, ये सब अच्छे वो है इक़दाम हैं जो काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है, और ये जो लोग हैं, जवान लड़के, ये सब बात के मुस्तहक़ हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात और बताता चलूँ कि वहाँ से ही रहते हुए, ओमान से ही रहते हुए एक उर्दू का पेपर भी निकला, हालांकि, और उसके मुद्दे वहीं पे रहते हैं, मस्कत में ही रहते हैं, और एक बज़्म अदब है, बज़्म अदब से जुड़े हुए हैं, मैं इत्तेफाक से बज़्म अदब से जुड़ा हुआ हूँ। उसमें उन्होंने अपना एक 4 पेज का पहले एक अखबार निकाला, अब वो 8 पेज का हो गया है, अखबार की शक्ल लेता जा रहा है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने तो साहब उनको सलाम पेश किया एक दिन जाकर के, मैंने कहा भाई आप सही मानों में मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि आप जैसे जो हैं हम लोग समझ भी नहीं सके, और आपने उसको कर दिखाया, और आप अखबार निकाल रहे हैं, बड़ी पाबंदी के साथ निकाल रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं होती रहती हैं। उसके बाद अदबी मकाले हैं, उसके बाद प्रोग्राम्स हैं, तंज़ व मज़ाह के प्रोग्राम्स हैं, ये सब भी होते रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मुशायरे और नशिस्तें हो रही हैं, इससे अलग नसर निगारी का है, अफसाना निगारी का सिलसिला है, तंज़ व मज़ाह का सिलसिला है, अदबी रवायात का सिलसिला है। ये तमाम प्रोग्राम्स भी गाहे होते रहते हैं जो अदबी उर्दू को फ़रोग़ दे रहे हैं। यानी आज जब हिंदुस्तान में उसको क्या कहें, एक सही मानों में उर्दू तो इंडिया में पैदा हुई, हिंदुस्तान में पैदा, हमारे यहाँ, जी हमारे यहाँ एक बड़ी जवान हुई, फयाज भाई सवाल आना शुरू हुआ, और हालत हो गई है कि लोग, जी हाँ,
تو وہ ایک سلسلہ آپ کے ہے. نیٹ ورک اب میں بھی دیکھیے کچھ اردو کے دقت آ ساتھ جو رہی ہے سر. زیادتی ہے وہ یہ ہے. اچھا آواز نہیں آ رہی ہے؟ رک کے آواز آ رہی ہے. جب تک میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فیاض رونیال صاحب ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے، جو زبان ہندوستان میں پلی بڑھی جنمی اور آج اس کے شیدائی، اس کے بولنے والے نہ صرف ہندو پاک بلکہ سارک ممالک سے اوپر اٹھ کے، چاہے وہ خلیج ممالک ہوں یا دنیا کے بڑے بڑے ممالک جن میں امریکہ ہے، چائنا ہے، ہم ریڈیو جاپان سنتے ہیں، ریڈیو چائنا سنتے ہیں، وائس آف امریکہ سنتے ہیں، BBC لندن سے اردو سنتے ہیں. تو اس وقت اردو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں بے شمار جگہوں پہ بولی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے. جیسا آپ نے کہا کہ عمان میں بھی ایک پیپر نکلنا شروع ہو گیا، روزنامہ ہے یا ہفتہ وار ہے. تو یہ سلسلہ اللہ کرے کہ جاری و ساری رہے. تو میں چاہوں گا کہ اس بیچ میں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کچھ کیمرہ سٹل ہو گیا ہے. ہیلو. لگتا ہے کہ ہمارے مہمان کے ہاں تھوڑا سا نیٹ ورک کی وہی کچھ دقت آ رہی تھی، وہ ابھی بھی ہے. بہرحال ہم بات کر رہے تھے ناظرین کہ آج عمان سے ہمارے ساتھ ہیں بہترین شاعر، اور وہاں کی تاریخ پر جس خوبصورتی سے انہوں نے گفتگو کی ہے وہ قابل داد ہے، قابل رشک ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں کی بنیادی کچھ چیزیں ہمیں بتائیں، کس طرح سے وہ 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے آج ہزاروں کی تعداد میں مل بیٹھ کے اردو کی محفلیں جو ہے وہ منعقد کر رہے ہیں، بہترین پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں، نہ صرف خود بلکہ اب باہر کے جو ممالک ہیں وہ بھی وہاں شاعر مدعو کیے جا رہے ہیں. تو اتنی خوبصورت گفتگو سے ہمیں محظوظ کر رہے تھے، وہاں کی تاریخ سے ہمیں متعارف کروا رہے تھے جناب عارف انوار الحق صاحب. تو اگر وہ مجھے سن پا رہے ہوں تو وہ دوبارہ انٹر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی 5-10 منٹ کی گفتگو ان کے ساتھ مزید ہونا باقی ہے. اگر وہ مجھے سن پا رہے ہوں تو وہ دوبارہ انٹر کر سکتے ہیں اسی لنک سے، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے گفتگو کا باقی جو تھوڑا سا بچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابھی ان سے کچھ مشورہ بھی ہم لیں، جو ہم ہر مہمان سے لیتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے، اور بالخصوص جو ہمارے اسکالر حضرات ہیں. جہانگیر راوش ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. جی سر، آواز آ رہی ہے؟ لیپ ٹاپ بند ہو گیا ہے؟ تو وہ دیکھیے، وہ مطلب اوکے، دوبارہ انٹر کر لیجئے گا. ٹھیک ہے سر. تو بہرحال میں بات کر چکا ہوں، وہ بہت جلد جو ہے دوبارہ انٹر کرنے کی کوشش کریں گے کہ لیپ ٹاپ، کیونکہ ہمیں جب بھی یہ آن لائن کچھ پروگرامز کرنے ہوتے ہیں تو اپنی بیٹری بیک اپ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بہت اس میں پاور بینک کی ضرورت ہوتی ہے. تو بات ہم کر رہے تھے مسقط عمان میں اردو، خلیج ممالک میں اردو، وہاں کی صورتحال کیا ہے، وہاں کے کون کون سے ایسے ادیب شاعر ہیں. بہت سی خوبصورت انہوں نے باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے 1975 میں انہوں نے وہاں شروع کیا، اور 77 اور پھر 83، 85 اور پھر 91، 92، 93، سارا سلسلہ انہوں نے میں کہوں گا کہ تاریخی اعتبار سے، جس کو ہم کرونالوجیکلی کہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں. اپنے کلام سے بھی ہمیں محظوظ کیا، اور وہاں کی جو حقیقی زندگی ہے اس سے بھی ہمیں متعارف کرایا. کس طرح سے انہوں نے پروگرامز آرگنائز کیے، کس طرح سے مطلب یہ گھر سے پھر واپس دربار تک پہنچے، یعنی شہر تک، بازار تک پہنچے. یہ بہت بڑی بات ہے. اردو کی یہی خدمات جو ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رنگ لاتی ہیں، انسان کو زندہ رکھتی ہیں. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، یہ تحریک کا نعرہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہی محبت برا پیغام جو ہے ہر شخص دینا پسند کرتا ہے، ہر شخص دے بھی رہا ہے. بس ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے سے بنے رہیں، ایک دوسرے کی عزت افزائی کرتے رہیں، حوصلہ افزائی کرتے رہیں،
اور سب سے بڑی بات ہے کہ اردو میں بات کرتے رہیں، اردو کے لیے بات کرتے رہیں، اردو پڑھتے رہیں، اردو پڑھاتے رہیں، ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں کسی کو کسی زبان سے شکوہ نہ ہو، کسی کو کسی انسان سے شکوہ نہ ہو، بلکہ زبان کے لیے، انسان کے لیے، ایک بہترین سماج کی تشکیل کے لیے ہم آپ سب مل کے کام کرتے رہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا حال جو ہے یہ مستقبل کی ضمانت دے سکتا ہے۔ ہم نے ماضی میں، ہمارے بزرگوں نے بہت سے ایسے بہترین کام سر انجام دیے ہیں، چاہے وہ شاعر ہوں، ادیب ہوں، مفکر ہوں، دانشور ہوں، محقق ہوں، نقاد ہوں، ان تمام تر کی ہم کاوشوں کو، کوششوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ راستہ بنانا ہی دشوار ہوتا ہے۔ جب راستہ بن جائے تو اس پہ چلنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ راستہ کاٹ کر، ٹھیک ہے نا، ایک میں کہوں گا کہ ہموار راستہ بنانا، زمین بنانا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ہمارے ناظرین لگاتار کمنٹس کیے جا رہے ہیں کہ سارے جہاں پر یقیناً اردو ہے، سارے جہان پر انسانیت کا میں کہوں گا کہ بول بالا ہے۔ ایمن صاحبہ بہت بہت شکریہ کہ آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی، مہمان کو بھی آپ ضرور نوازیں گے۔ میزبان تو انشاءاللہ آپ کے روبرو ہیں، اور آئندہ بھی بہترین ہم جہاں تک پہنچنے کی کوشش کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے کوئی بھی ملک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان کے ساتھ ہم مخصوص نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اگر آج عمان سے مسقط سے مہمان کو لائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم نے گزشتہ شب جو ہے کلکتہ سے تھا، اس سے پیچھے جو تھے ہمارے ارمان شمسی بنگلہ دیش سے تھے، امریکہ سے ہیں، نیوزی لینڈ سے ہیں، اس کے بعد جرمنی سے ہیں، پاکستان سے، ہندوستان سے، دنیا بھر کے جہاں جہاں بھی اردو بولنے والے ہیں، اردو سننے والے ہیں، ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی درخواست آپ سے بھی ہے، یہی التجا تمام ناظرین سے بھی ہے کہ آپ ہمیں حوصلہ بخشتے رہیں، آپ ہمیں رہنمائی کرتے رہیں، آپ ہمیں بتاتے رہیں کہ کون ایسا نیا شاعر ہے، کون ایسا نیا ادیب ہے جو اردو کی خدمت کر رہا ہے اور اس وقت اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ پلیٹ فارم، یہ ایک ہمارا میں کہوں گا کہ لائے عمل ہے، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم نے ہندوستان سے، پاکستان سے، دنیا بھر کے ممالک سے کوشش کی ہے کہ اردو کے لوگوں کو جوڑا جائے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام کے تمام وہ مرد ہی حضرات ہیں، نہیں، خواتین بھی ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ سارے مسلمان ہیں، نہیں، ہندو بھی آئے، مسلم بھی آئے، سکھ بھی آئے۔ تو یہ اردو زبان کسی ایک مذہب و مسلک کی زبان نہیں ہے، کسی ایک ملک کی زبان نہیں ہے۔ تو کوششیں ہماری رہی ہیں، جہاں ہم جس تیجندر سنگھ راوت صاحب کو لائے ہیں، جہاں ہم بلراج کمار بخشی کو لائے ہیں، کے ڈی مینی صاحب کو لائے ہیں، وہاں ہم نے بہت سے ایسے بہترین ادیب ہوں، شاعر ہوں، محقق ہوں، دانشور ہوں لائے ہیں، وہ چاہے ہندوستان سے تھے یا ہندوستان کی باہر کی دنیا سے تھے۔ تو بہرحال ناظرین، وقت بھی ہو چلا ہے، ہمارے جو مہمان تھے وہ بھی ابھی تک جڑ نہیں پائے ہیں، تو میں ایک بار کوشش پھر سے کرتا ہوں۔ ایک آخری جو امید ہوتی ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اپنے مہمان سے ان کا آخری پیغام جو ہے وہ سن پائیں، تو اگر وہ جڑ پاتے ہیں تو میں ان کا پیغام لیتا ہوں، ورنہ جی محترم، وقت تو ہو گیا ہے ہمارا، میں وہی کافی دیر سے بولے جا رہا ہوں۔ آپ موبائل سے بھی تو آ سکتے ہیں، موبائل کو آن کر لیجئے، تو اسی لنک کو بس اسی طرح کلک کرنا ہے، کہیں اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے مہمان بھی آس بندھائے ہوئے ہیں کہ میں کسی طرح سے جڑ پاؤں اور چند لمحوں کی گفتگو پھر سے کر پاؤں۔
تو ہم انہی کے اس جذبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے اس جذبے کو سلام کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے چند منٹوں جو ہے کچھ انتظار اور کر سکتے ہیں۔ جب تک میں بات کر رہا تھا کہ اردو جو ہے وہ کسی ایک خاندان کی، کسی ایک ملک کی، کسی ایک سماج کی اور کسی ایک مذہب و مسلک کی نہیں ہے، بلکہ جو بھی انسان ہیں وہ اردو بول رہے ہیں، وہ اردو بولیں گے، وہ اردو بولتے رہے ہیں اور بولنی بھی چاہیے۔ انتہائی نفیس، سلیس، سادہ، بہترین علمی اور ادبی بات میں جی فیاض رونیال صاحب، میں آپ ہی سے مخاطب تھا تو اب پتہ چلا کہ میرا مائک بھی جو تھا آف تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اس پروگرام سے ہزار ہا درجہ بہتر جو ہے اس وقت آذان ہے، اور آپ آذان ضرور سنیں، اور اگر ہماری اللہ توفیقات میں اضافہ دے تو آپ نماز بھی ادا کریں۔ جی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز، میرے یہاں ابھی کچھ وقت ہے آذان کو۔ جی تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا علم و ادب کی، تحقیق کی، کہ یہ اردو جو ہے ایک ایسی زبان ہے جس میں چاہے وہ شاعر ہو، ادیب ہو، محقق ہو، فنکار ہو، کسی بھی طرح کا کلاکار ہو، وہ اردو میں کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، تو ہم یعنی تحریک بقائے اردو کا یہ فرض ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا لائے عمل ہے کہ ان کی خدمات کو سراہا جائے، ان کے کام کو ابھارا جائے، ان کے فن کو نکھارا جائے۔ اسی مقصد کے تحت جو ہے یہ پروگرامز ہو رہے ہیں۔ ان پروگرامز کا کرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے ہاں کہیں بھی، کسی بھی ملک میں، ملک کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی اردو کی خدمت کر رہا ہے، اردو کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کو ضرور سراہا جائے، اس کو ضرور ابھارا جائے، اس کو ضرور جو ہے اس قابل بنایا جائے کہ وہ عوام میں شامل ہو کر، عوام میں رہ کر اردو کی اپنی ہم سب کی بات کر سکے۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے ہاں ہم سنتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا لکھ تو رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں، لیکن انہیں نہ سننے والا ہے کوئی، نہ دیکھ تو ناظرین، باتوں میں بات ہوتے ہوتے یقیناً کچھ وقت بھی گزرتا جا رہا ہے، اور ہمارے مہمان کا بھی فون آ چکا ہے کہ وہ نہیں جڑ پا رہے ہیں۔ تو میں آج اسی امید پہ کہ کل ہم پھر سے ایک نئے مہمان کو لے کر آپ کے روبرو آئیں گے، جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان عرفان کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت۔ شب بخیر، خدا حافظ۔